जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह में बाकायदा दूसरे सेगमेंट का आगाज करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि आज है बुध का दिन और बुध के रोज हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट हाजी दीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्कुराते रहते हैं हम। माशाल्लाह, मुस्कुराती सुबह में हाजी साहब जो हमेशा माशाल्लाह मुस्कुराते रहते हैं। अल्लाह पाक आपको इस तरह मुस्कुराता रखे और आपको सलामत रखे, सारे जहान को। आमीन सुम्मा आमीन। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह का इतना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं। माशाल्लाह, हकीकत बता रहा हूँ। बिल्कुल। हाजी साहब के साथ साथ मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात करवाते हैं। नोमी कमर साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हाजी साहब के पास इलाज करवाया अपनी वाइफ का और इनकी वाइफ माशाल्लाह शिफायाब हो गई, यहाँ पर भी मौजूद है, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे नोमी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। खुशामदीद करते हैं हम आपको मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि उनकी वाइफ से मुलाकात करवाएंगे। उरूज नोमी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है उरूज? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर। माशाल्लाह। अच्छा, क्या मामला थे आपके साथ उरूज? मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़बानी बताएं ताकि लोगों को पता चले। मल्टीपल बीमारियां आपने मुझे बताया था ब्रेक के दौरान कि आपके साथ थी, उसकी वजह से आप डिप्रेशन की तरफ चली गई थी, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था, बोल भी नहीं पा रही थी एटलीस्ट आप। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कितना टाइम हो गया आपको हाजी साहब के पास जाते हुए? मेरा यहाँ आने का मकसद जो है वो दरअसल यही है कि यही बताया जाए कि मैं हाजी साहब के पास तकरीबन 12 से 13 दिन हुए हैं मुझे माशाल्लाह जी यहाँ आए हुए। लेकिन जब मैं फर्स्ट डे इनके पास आई थी तो ना मुझसे प्रॉपर चला जा रहा था, ना बोला जा रहा था, यानी कि ना खाना पीना तो मेरा 1 महीने से ख़त्म था। जब मेरी रिपोर्ट्स आई, सारी ख़राब आई रिपोर्ट्स, तो मैं एक जो है ना बिल्कुल ट्रॉमा में चली गई, ट्रॉमा में। और ऐसा हुआ था कि मेरा विल पावर बिल्कुल लो हो चुका था। बिल्कुल ऐसा है, यानी कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी, यानी कि मुझे एकदम से ऐसे क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक थी। और उसके अलावा जो क्या और मामला थे दूसरे वो मुझे तो नहीं पता, वो हाजी साहब बताएंगे। लेकिन मैं मतलब बिल्कुल अपने तौर पे ठीक नहीं थी। फिर किसी के रेफरेंस से हाजी साहब के पास आए हम, तो उन्होंने दम भी किया और अपनी ही मेडिसिन दी जो हर्ब्स वगैरह है वो मैंने इस्तेमाल की। लेकिन दूसरे ही दिन मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। यानी जब मैं दूसरे दिन आई हूँ तो मुझे मतलब वो जो एक अंदर से लग रहा था मेरा आप मर गया है, वो ऐसा नहीं था। यानी मैं सिर्फ रो रही थी, मुझे बच्चों से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सिर्फ एक जो पाउडर मिल्क पे गुजारा कर मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको, क्योंकि मैं ये सारी चीजें बेयर कर रहा था ना, बच्चों से भी चिड़चिड़ाहट, और मैं बेसिकली मेरा अपना जिम भी है। तो जिनके रेफरेंस से हम मिले हैं, अजीज साहब वो टैक्स का काम करते हैं, भाई साहब के बहुत अच्छे यानी कि पेशेंट हैं, और बहुत सारे लोग माशाल्लाह लेके गए और वो सेहतयाब हुए हैं। तो मैं बहुत परेशान था, इधर उधर आगे पीछे मैंने जितनी भी मेरी कोशिश थी वो मैंने की। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया और हाजी साहब के मैंने प्रोग्राम देखे माशाल्लाह, जब इनके पास गए माशाल्लाह, ये शख्सियत ही ऐसी है कि इनको देख के ही आधी बीमारी तो वैसी चली जाती है। बिल्कुल माशाल्लाह, नूरानी चेहरा है, क्या कहने हाजी साहब के। तो फिर हाजी साहब को सारी चीजें हमने बयान की और माशाल्लाह आज हम आपके सामने बैठे हैं। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारी तो हमेशा ही दुआ है कि हाजी साहब को अल्लाह पाक सेहत दे, जिंदगी दे, आमीन। और जितने लोग बीमार हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम में है, वो हाजी साहब से मिले आके, इंशाअल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर होगी अल्लाह के हुक्म से। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाजी साहब बताइएगा क्या मामला था उरूज के साथ, क्या कॉम्प्लिकेशंस थी? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। सबसे पहले तो क्या कि शाम में इन बच्चों के लिए बोलूँ कि अल्लाह ताला हर मियां बीवी को ऐसी मोहब्बत दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपके पुराण में कहता हूँ कि बीवी के लिए शोहर बहुत महंगा है, सबसे महंगा है। शोहर के लिए बीवी सबसे ज़्यादा महंगी, बिल्कुल, उससे महंगी चीज़ कोई भी। बिल्कुल। अच्छे इन बच्चों ने एक दूसरे का साथ दिया, मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ ढाल बन के चलते रहे, हर दुख दर्द में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। तो इनकी तकलीफ जितनी थी उससे इनको शायद कम महसूस हुई हो, मेरा ख्याल है। जितनी थी उससे शायद कम, वरना इन हालात में चलना फिरना आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसा, अक्सरियत 99% वो लोग बेड पे चले जाते हैं, बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। मेरा अपने रब पे ईमान अटल है, कभी शक नहीं होता, कभी लचक नहीं होती। ईमान अटल है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ रब ने शफा देनी, बिल्कुल अटल फैसला, सुभान अल्लाह, और रब शफा देता है। मेरी औकात एक टके की नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। अल्लाह मेरी इलाज रखता है, अल्लाह शफा देता है, इज्जत मेरी बन जाती है। सुभान अल्लाह। ये हमारी प्यारी बच्ची है, शादी हमारी
جب آئی تو میں نے ان کو بڑے پیار سے میں لوگوں کے ساتھ اس طرح سے میں رویہ رکھتا ہوں کہ ان کو سمجھا بھی دیتا ہوں، ان کو احساس بھی، کبھی مذاق میں تھوڑی کبھی سختی بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ میرا اللہ اور رسول ہے، وہ پیار کے قابل اگر ہے صرف وہی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ میرا ایمان اٹل ہوتا ہے کہ اللہ نے سب کو شفا دینی، جو جس مذہب سے بھی ہے، لیکن مالک اللہ ہی ہے، بے شک، دینا اللہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہر روز یہ بہت دور اورنگی ٹون سے آتے ہیں، بہادر آباد اورنگی ٹون سے اپنی بیوی کو لے گیا تھا۔ یہ عظیم ترین مثال ہے، بالکل، میں الفاظ کو ریپیٹ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کہ یہ عظیم ترین مثال ہے۔ یہاں تو یہ عالم ہو رہا بہادر آباد کے ساتھ تار روڈ ہوتا ہے، وہ یار اتنا دور ہے کہاں، اگر پیدل بھی آئیں تو 3 منٹ کا راستہ ہے، جی، وہ بولے اتنے دور سے ہم آئیں گے۔ لیکن جس شوہر کو اپنی بیوی چاہیے نا، بیوی کو شوہر چاہیے، وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کہاں جانا ہے، بالکل، وہ کہتا ہے مجھے شفا چاہیے۔ یہ بچے بہت پیارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس شخص کی قدر کرتا ہے بچے کی، قومی کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا کام میں حرج ہوتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ راستہ بہت دور ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا پیٹرول یا پیسے خرچ ہوں گے، نہیں، اس کو بیوی چاہیے تھی، وہ چاہیے ہے، بالکل، اس نے سب چھوڑ کے بیوی کو لے کے پہنچا، آئے دم کرائے، کاٹ کروائی، دوائیاں تیار کی، ہر روز ایک نئی دعا کوشش کرتے ہیں تیار کرنے کی، نئی نئی دوائیاں تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے رب نے میری علاج رکھی اور ہمیشہ رکھی اور ہمیشہ رکھتا رہے گا۔ بے شک، آج یہ دونوں بچے اپنی زندگی میں خوش ہیں نا، ان کو دیکھ کے میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ ماشاء آپ اللہ گواہ ہے، مریض ٹھیک ہوتے ہیں نا، میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، جتنا مریض ٹھیک ہو کے خوش ہوتا ہے نا، اس سے کئی کروڑوں گنا زیادہ میری خوشی ہوتی ہے۔ بالکل، کیوں؟ سبحان اللہ، کہ اپنے رب کو شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ کتنا عظیم ہے، تو نے شفا دی، میں نے کوشش کی، آگے میری کوئی اوقات نہیں، دور تک نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں ہے، ان کی بھی نہیں ہے۔ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جی نومی بھائی، کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی جتنی بھی میری لائف ہے نا، میں نے بہت محنت کی ہے، اور جب ان کی رپورٹیں آئی نا، رپورٹوں میں کیا تھا، گردے میں پتھری، اوکے، پتے میں پتھری، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، شوگر بارڈر لائن پہ، مطلب اتنی ساری رپورٹیں ساری آئیں، میں مطلب بالکل شوق ہو گیا نا، میں نے کہا یار میری اتنی محنت کرنے کا، میں نے جو اتنی محنت کی ہے کس کے لیے کی ہے، بالکل، مطلب اپنی وائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آج اللہ پاک نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا تو میری وائف کے ساتھ ایسا ہو گیا، بالکل، میں اتنا ڈسہارڈ ہو گیا تھا میم، آپ یقین کریں کہ مطلب مجھے کوئی یہ بھی بولتا تھا نا فلانی جگہ پر بندہ اس کے پاس چلے جاؤ یہ صحیح ہو جائے گی، میں وہاں پر بھی جاتا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یار میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ پاک کچھ ایسا مجھے کچھ ایسا مل جائے، میری بیوی صحیح ہو جائے۔ وہ سنتا ہے، بالکل سنا، اور آپ کو بالکل صحیح جگہ پر میں گیا، اور میں جب حالانکہ کتنی جگہ پر میں گیا ہوں آپ اندازہ کریں، بھائی صاحب کے پاس گیا ہوں اور میرا دل مطمئن ہو گیا۔ الحمدللہ۔ نومی بھائی کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پہ بریک کا ٹائم آ گیا۔ ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکرات کی صبح۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکرات کی صبح۔ بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب۔ جی حاجی صاحب، ہم کیا بات کر رہے تھے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں، ہم کر رہے تھے نا حاجی صاحب، بریک کے دوران ہم چلے گئے تھے، تو پھر اب ہم دوبارہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے جی۔ آپسی بات ہے، ہاں جی، بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ان کے علاج کے لیے اور باقی لوگوں کے علاج پہ جو بات ہو رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہکشان جہاں جاؤ تو جھوٹ کا ایک بازار لگا ہوتا ہے۔ بالکل، آپ پہ جادو کیا ہے، بندش کیا، آپ جنات ہیں، موکلات ہیں، کسی پہ ہوتے بھی ہیں، اس کا گھر تباہ ہو چکا ہوتا ہے، طلاقیں ہو چکی تھی، میاں بیوی تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، اولادیں تباہ ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن پوچھے سے حال نکالو، کوئی بکرا مانگ رہا ہے، کوئی گھوڑا مانگ رہا ہے، کوئی داکھوں پہ مانگ رہا ہے، مانگنے کے بعد وہ کام کیا ہوتا ہے، کخ بھی نہیں، سب برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی 1 کلو لونگ مانگتا ہے، نہیں وہ تو لونگ والا تو روزانہ کلو لونگ والا لیتا ہے، پوری رات خواتین کو پیپ لے کے مارتا ہے تو صبح لونگ 1 کلو لونگ صبح چاہیے، پھر وہ جا کے دکان میں بیچ کے آتا تھا۔ بالکل، اللہ معاف کرے۔ اس طرح کے ذہنی مریضوں سے آپ لوگ دور رہا کریں، میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ یہ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے ٹارچر کرتے ہیں۔ حاجی صاحب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، وہ انگلیاں توڑ کے پتہ نہیں کس طرح سے علاج کرتے ہیں، استغفر اللہ اللہ، معاف کرے۔ کتنی بچیاں ہیں اور ان کی انگلیاں پیچھے موڑ موڑ کے تو یہاں لگانے کے لیے یہاں سے بھی کلائی ٹوٹ گئی، یہ انگلیاں ٹوٹ گئی، جو انہوں نے بتایا ہے۔ بچی ابھی ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو یہ تو ماشاءاللہ اپنی زندگی میں آ گئی۔ اس طریقے سے ان کا پھر ایک کام اور بھی تھا کہ صبح کو 1 کلو پیاز خالی پیٹ کھانا ہے، 1 کلو پیاز
یہ علاج کا طریقہ کار. کیونکہ علاج کا طریقہ کار وہ جب وہ بالکل ایڈ ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے اشہد لا الہ الا اللہ ختم. اللہ اکبر. کیا عروج کے ساتھ حاجی صاحب کوئی روحانی معاملات بھی تھے؟ دیکھیں میری بات سنو کہکشاں، آپ اگر 500 سوال اور بھی کرو گی نا جواب ایک ہی ملے گا جی. اور جواب یہ ہے کہ اس کے ساتھ روحانی جسمانی جو مسئلہ تھا شفا کی بات کی جائے کہ شفا ملے. بالکل. یہ بچی بیٹھی ہے بچہ بیٹھا ہوا ہے اللہ نے شفا دی میں نے کوشش کی میری بات نہیں. جو ریسرچ کر رہے ہیں جڑی بوٹیوں پہ تو وہ آپ کو پتہ ہے زمانہ ہو گیا مجھے 40-41 سال کے میرے قریب ہو رہے ہیں ابھی ریسرچ کرتے ہوئے. وہ دعائیں دیتے ہیں کلام الہی پڑھ کے دیتے ہیں کلام الہی پانی پڑھ کے دیتے ہیں دعائیوں بھی کلام الہی پڑھی ہوتی ہے کہ شاید میرا ماننا آپ کے ماننے میں شاید بہت بڑا فرق ہو. ایک نظام الہی جی. میں نے ایک عرض کی آپ سے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے وہ آپ کو نہیں بولے گا آپ پہ جادو کیا بندش کی ہے آپ پہ جنات ہیں موکلات ہیں ماں نے کیا باپ نے کیا بہن نے کیا بھائی نے کیا سالی نے کیا ایک گندگی کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. جی. دیکھیں اس کے پاس اگر طاقت ہے نا وہ یہ نہیں بولے گا وہ صرف علاج کرے گا. آج تک میری زندگی میں 30-35 لاکھ افراد کم از کم علاج ہوا ہوگا 40-45 سال کے بیچ میں ماشاءاللہ. لیکن ایک شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کسی کو کہا آپ پہ جادو کیا ہے آپ پہ بندش کی ہے آپ پہ جنات ہیں موکلات ہیں. اگر مجھے پتہ بھی ہے اگر پتہ بھی ہے تو میں منع کر دیتا ہوں نہیں ایسا کچھ نہیں. کیوں؟ تو وہ چیزیں تھیں کیا تھی اب نہیں ہے اب وہ آزاد ہیں. ہاں ایک بات اچھی خبر دے دوں آپ کو جی. وہ شاید تمہارے کام کی بھی ہو سب کے سننے والوں کے کام کی ہو. بالکل حاجی صاحب. یہ سننے والے ایک بات سن لیں معصوم آدمی ہو نا. جی جی بہت معصوم آدمی نو ڈاؤٹ. بہت معصوم آدمی. جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں نا جادو ٹونے دوسرے گھروں تباہ کر رہے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں آ کے اپنی کارڈ کروا لیتے ہیں کیا نام ہے دعائیں کھاتے ہیں استعمال کرتے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر وہ لوگ دوبارہ اس عورت مرد کے بچوں پہ کرتے ہیں نا تو نظام الہی ایسا کہ ان پہ ایسا کیا نام ہے پروگرام کیا ہوتا ہے وہ پلٹ کے کرنے کرانے والوں پہ جاتا ہے اور تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیا وہ برا نہیں میں پہلے منع کرتا نہیں غلط ہے اب میں کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ جو لوگ دوسرے کی بیوی بچوں کو تباہ کرتے ہیں تو جب وہ خود تباہ ہوتا ہے تو معلوم تو رکھے تکلیف کیا چیز ہے. بالکل. جو کسی گھر کو جاڑتے ہیں ان کے گھر جوڑتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے تکلیف کیا چیز ہے. بالکل. وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اب جتنے پروگرام میں دے رہا ہوں یہ دونوں بچے ہیں ان کی اولادوں کے لیے ان کے لیے پروگرام دیا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی اس کا انجام دنیا دیکھتی ہے. بیچ چورائی کے سانجی کی ہڈیاں ٹوٹتی ہے پھوٹتی ہے بکھرتی ہے زمین بوس ہو جاتی ہے. بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے قبر کا مردہ جانتا ہے نا آپ یقین کریں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھیں آپ پہ بیت رہی ہے نا تو آپ شاید اس کو برداشت کر لو گے. ٹھیک ہے جب آپ اپنی بیوی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا تو پھر برداشت نہیں ہوتی. حاجی صاحب کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ یہ جب دعا کرواتے ہیں سب کے لیے دعا کرواتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد کہتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھیں نماز کی پابندی کریں. مطلب یہ جو چیزیں بتاتے ہیں یہ تو مطلب شرعی ساری چیزیں کوئی غیر شرعی بات مطلب دعا بھی کرنی ہے سب کے لیے بھی کرنی ہے اپنے لیے بھی کرنی ہے. آپ کو شفا ہوئی 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھیں آپ نماز کی پابندی کریں. سب سے بڑی چیز حاجی صاحب کی یہ ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں تو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ بلائنڈ بلیو ہوتا ہے نا وہ حاجی صاحب پہ میں مطلب ان کا چہرہ دیکھتا ہوں نا الحمدللہ میں فریش ہو جاتا ہوں ماشاءاللہ. کیونکہ 93 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اللہ نے جتنے لوگوں سے ملایا ہے نا وہ ایسے ہی ملایا ہے کہ جیسے وہ باپ کی طرح ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت بات کی ہے نومی بھائی نے اور دل سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے. دیکھیں جب آپ کی کوئی فیملی کا پرسن بیمار ہوتا ہے اور شفا کے لیے آپ در در جا رہے ہوتے ہیں جو بتا رہا ہے اس کے پاس جا رہے ہیں اور شفا نہیں مل رہی ہوتی تو پھر جو ایک بندہ جو ہے فرشتہ صرف انسان آپ کو ملتا ہے اس سے آپ کا جو گھر کا فرض ہے وہ شفایاب ہو جاتا ہے. تو آپ یقین کریں دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ ایسی نکلتی ہے کہ پھر حاجی صاحب ماشاءاللہ اکاؤنٹ میں جمع کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو مدرات بالخیر عطا فرمائے تاکہ یہ ہم سب کی اس طرح سے خدمت کرتے رہیں. حاجی صاحب دوائیاں کون کون سی آپ نے جو ہے وہ بتائی تھی عروج کو ذرا بتائیے گا. دیکھیں سب کی دوائیاں الگ الگ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ایک شخص کے ساتھ 10 بیماری ہیں بالکل ان کو بھی وہی دعا دی جائے گی. بالکل. ایک کے ساتھ ایک بیماری ہے اس کو بھی وہی دعا دی جائے گی. کیوں کہ ایک دعا کم از کم 200-250 بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. بے شک. کبھی کبھی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمارے جو آنے والے لوگ ہیں. میری ماں کو تو یہ تکلیف تھی اس کو بھی یہ دعائی دی مجھے بھی دی. میں نے کہا جی آپ دونوں کی دعائی ایک ہے اور پرہیز بھی ایک ہے. جب ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی آپ کی دعائی میں ایسا کیا جو ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ آتا ہے میں بھی نہیں سمجھا
ٹھیک ہے. لوگوں سے اس انداز میں دیکھے چلتا ہوں کہ اپنا درد و کر بھول جائیں. جی اب رات کی بات ہے, رات کو میں بہت مجھے ایمرجنسی جانا تھا, 8 بجے میں بند کر دیتا ہوں. آج رات کی بات بتا رہا ہوں. جی اتفاق کی بات ہے, کوئی صاحب آگے کچھ تھوڑا سا مسئلہ تھا, اسی وجہ سے مجھے 8:15 بج گئے. ٹھیک ہے. اتنے میں ایک صاحب آگے بولا جی وہ بہت دور سے 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہے ہیں, مریض گاڑی بیٹھا لے کے آ جائے. میں نے کہا اگر 10 منٹ تک آ سکتے ہو ٹھیک ہے, ورنہ میں چلا جاؤں. بولا نہیں ابھی آتے ہیں. وہ 10 منٹ کے اندر آ گئے. آج تو بزرگ جو ہے نا وہ بڑی تکلیفیں آ رہے تھے. وہ ٹیڑھے کرتے ہیں, پاؤں یوں کر کے بڑے کرب میں چلے آ رہے ہیں. کافی اچھی خاصی عمر, اور گھٹنا جو ہے نا یہ غبارہ بنا ہوا ایک طرف, اور کوئی پٹے مٹے جو بھی اس میں گرپ بینڈیج اور نی بینڈیج جو چڑی ہوئی تھی. بولا بہت تکلیف ہے. دیکھا تو اس میں کچھ تھوڑا ٹائم زیادہ چاہیے تھا. ان کو بٹھایا, دم کیا. میں نے کہا بڑے میاں کھڑے جاؤ. ایسے غور سے دیکھا. میں نے کہا چلو بڑھاپا ختم, جوانی شروع. اور گئے تو میں نے کہا سیدھے چلو تے چلو. آپ پہلے تو پکڑے لے کے آئے تھے نا, وہ لنگڑا کے. میں نے کہا سیدھے چلو, جوان ہو گئے ہو, بڑھاپا ختم جوانی شروع. ہاتھوں سے 3-4 راؤنڈ لگایا تو صاحب یوں دوڑتے ہوئے چلے گئے. ماشاءاللہ. دوڑتے ہوئے گئے. جانے کے بعد آئے تو میں نے کہا بولو بڑھاپا ختم جوانی شروع. بولا کیا مطلب؟ میں نے پڑھا جی بڑھاپا ختم جوانی شروع. اس کے معنی ہے تکلیف ختم, صحت آ گئی. بالکل یہ اولیاء کرام کے الفاظ ہیں. بیماری بڑھاپا ہے, صحت جوانی ہے, بے شک عمر کا تقاضا نہیں. تو الحمدللہ پھر ان کو ٹائم دیا, کوئی تھوڑی سی باتیں آ گئی. مجھے 8 بجے میں نے کہیں 8:15 بجے پہنچ جاتا. پھر میں 9 بجے اپنا کلینک بند کرتے کرتے مجھے 9 بج گئے تھے. پھر 9 بجے میں گیا جا کے جو میری زندگی کے معاملات کام تھے وہ سارے کام نپٹا کے میں. بالکل. حاجی صاحب ایڈریس بھی بتا دیجئے, آج تو ہم نے ایڈریس ہی نہیں پوچھا آپ سے. جی اچھا کیا آپ نے. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چڑونگی 7 سیلانی والے. ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. سیلانی سے 50 قدم آگے چلے جاؤ, دائیں ہاتھ میں بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا. وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے پہلے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آ جائیں. دوسرا ہمارا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرلز ہربز کے نام سے. تو میں تو اس چینل کی ساتھ سے آپ کے سامنے میں 24 گھنٹے رہتا ہوں. بالکل ماشاءاللہ. ابھی تو آپ ساتھ 1 گھنٹہ یہاں پروگرام کرتے ہیں, لیکن جتنی بھی کاٹ کروانی ہے, جو بھی کرنا تھا وہ اپنے سامنے لگائے اور پروگرام نکال کے فوراً ہاتھ رکھے. جہاں بھی تکلیف, گھٹنے, ٹانگ, کنڈے جہاں بھی ہے, آپ دن میں 5 دفعہ 10 دفعہ کریں تو آپ کو فوراً شفا ملتی رہے گی, کیونکہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. بالکل. رات بے رات ہو, کبھی ایسا ہو رہا سر میں درد ہو رہا ہے, حاجی صاحب کی یاد بھی آ رہی ہے, تو آپ یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کر دیں. ADM نیچرل ہربز نا, ADM نیچرل ہربز کے نام سے. ہربز کے نام سے ADM نیچرل ہربز ابھی سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ساتھ ADM نیچرل کا جب ذکر آیا ہے تو میٹرو 1 کا بھی جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں. میٹرو 1 نیوز آپ کے, ہم لوگ جو ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں اپنا شو آپ لوگوں کی محبت کے لیے, تاکہ کوئی بھی بات, جیسے حاجی صاحب ابھی بتا رہے تھے, کوئی بات آپ کی مس ہو گئی, چائے بنانی ہے, کیونکہ آج کل گیس تو آ رہا ہے نا الحمدللہ. گرمی آ گئی تو گیس آ گیا. اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گی الحمدللہ. دراجی میں یہ 7واں مہینہ ہے, پورے علاقے میں گیس نہیں ہے. اب 7واں مہینہ دراجی یوسف برگر والی گلی میں پورا علاقہ بند ہے. 7 مہینے سے لوگ سلنڈر استعمال کر رہے ہیں. بل آ رہا ہے, بل بھر رہے ہیں, اور بل پہ یہ بھی لکھا رہا ہے آپ گیس استعمال نہیں کر رہے, جو مان لگ کے آ رہا ہے بل دے, وہ گیس دے نہیں رہے, اور کوئی سننے والا نہیں. نہ کوئی سننے والا نہیں. کل کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی افسر ہے, وہ وہاں کھدائی کرنی, تو وہ کھدائی نہیں کرنے دے رہا ہے. بولا کہ میں یہاں سے کھدائی نہیں ہونے دوں گا. تو کل کسی نے مجھے بتایا, اب سچ نہیں پتا, لیکن اگر احکامات بالا سنتے ہیں سوئٹزرلینڈ گیس والے کا, اللہ کا خوف کرو, کبھی اللہ سے ڈر جاؤ, کبھی اللہ سے ڈرو کہ کل تجھے موت ماں کی قبر میں جانا ہے نا. کون سا شخص دنیا رہے گا؟ آپ لوگوں کی میں رہوں گا. مشرف رہا ہے, بے نظیر کوئی اور رہا, فرعون نمرود شداد رہا, حامان رہا, سب فرعون جو گزر چکے ہیں پہلے چاروں, فرعون نمرود شداد حامان دنیا میں ہے نہیں ہے. لیکن یہ خوف کر لو کہ پورا علاقہ بند ہے, لوگ کھانے میں روٹیاں ہوٹلوں سے لا کے کھاتے ہیں, سالوں ہوٹلوں سے لا کے کھاتے ہیں, اور جو گیس لا رہے ہیں اس میں طاقت نہیں ہے. اور حاجی صاحب ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے, باہر کا کھانا اچھا ہے ہی نہیں ہماری صحت کے لیے. اور جب صحت کی بات آ گئی تو میں چاہتی ہوں, جیسے موسم تبدیل ہوا ہے حاجی صاحب, جیسے سردی سے گرمی اچانک سے آ گئی, اور ابھی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا, یقین ہی نہیں آ رہا نا. میرے ساتھ تو ایک حادثہ یہ ہو گیا کہ میں نے نئی جیکٹ خریدی, اور میں نے سوچا تھا اب سردیاں ہیں چلو پہن لیں گے. اب وہ جیکٹ ہم کہاں پہنے, کیونکہ گرمی آ گئی ہے. میں بتا دیتا ہوں. جی وہ آپ بعد میں بتا دیجیے گا, پروگرام ختم ہو جائے. اس سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ جب گرمی آ گئی تو اپنی صحت کا کس طرح سے خیال رکھیں. بہترین خیال یہ ہے کہ پورے خاندان والے گرم پانی پئیں, چاہے وہ سردی ہے چاہے وہ گرمی ہے. آپ کی 1 لاکھ کی دعا کام نہیں کرے گی, لیکن گرم پانی کام کرے گا. گلا خراب ہے, نزلہ زکام ہے,
شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو ہر گرم پانی میں تھوڑا شہد ملا کے لے لیں. گڑ شہد نہیں ہے تو گڑ ملا کے لیں. آپ کو 70 to 80%, 80% تک آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا, بالکل. اور سننے والے اس پہ عمل کر لیں, اپنی زندگی میں کھائیں پئیں عیش کریں. اچھا گرم پانی جو ہے وہ زیادہ گرم ہو یا نیم گرم؟ نیم گرم سے تھوڑا تیز گرم ہو, اتنا گرم ہو جتنا کہ آپ گھٹ نہ پی سکیں. اوکے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نظام بحال رہتا ہے. ہاں بالکل اور انشاءاللہ. اس سے دوسرا فائدہ ہے کہ آپ کی کڈنی میں بوجھ نہیں پڑتا. اوکے ویری گڈ. اچھا حاجی صاحب تھائرائیڈ کا بھی ایک ریشو, میں ابھی کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر کے پاس گئی تو میں نے 3-4 پیشنٹ ایسے دیکھے جو تھائرائیڈ, ہماری بچیاں جو ہیں جو گروتھ ابھی کر رہی ہیں 16 سال 17 سال کی عمر کی, تھائرائیڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. حاجی صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ ناقص غذا ٹھیک اور ہے. جو مزاج سے کھاتے ہیں اس کا جواب ہے. او تھائرائیڈ کا قابل علاج بیماری ہے. ابھی ہمارے پاس پیشنٹ آئی, ان کا گلا جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے, اور تکلیف تھی وہ بھی ٹھیک ہو چکی ہے. اب ایپیٹائٹس سی تھا, بی تھا, وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے. اب اس کا صرف یوٹرس میں رسولی ہیں, باقی وہ ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے جھوٹ بولنے میں PhD کی ہوئی ہے. اچھا کیا چیز ہے؟ جھوٹ بولنے میں PhD کی ہوئی ہے. پتہ کتنی بہت سے علاوہ ڈگری ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جھوٹ بول کے ان کا کوئی جواب نہیں ہے. باقی رپورٹس پر اب سب کی ہوگی, سب وہ یہاں سے یوں آ گئی, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ بہتر ہے. لیکن یہ دیکھنے والے سننے والے یہ سن لیں کہ دنیا کی سب سے غلیظ چیز جھوٹ ہے. بالکل گندی نہیں, غلیظ. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو لاکھوں بولنے پڑتے ہیں. بالکل. سچ ایک رہتا ہے, آج ہی بولو کل ہی بولو, ساری زندگی بولو, وہ ایک ہی رہے گا. بالکل ایسے. اور جھوٹ بولنے والے کو حاجی صاحب یاد بھی نہیں رہتا نا, وہ پھنستا ایسے ہے کیونکہ سچ تو ہمیشہ یاد رہتا ہے, جھوٹ یاد نہیں رہتا. آپ بول دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی بات میں خود پھنس جاتے ہیں. یہ آپ کی بات لاکھوں فیصد صحیح ہے نا. دیکھا آپ متفق ہیں میری بات سے حاجی صاحب. ویری گڈ. ٹھیک ہے, گڈ ویری ہے. جی جی گڈ ویری ہے حاجی صاحب. تو یہ جو دیکھیں جھوٹ کے معاملات ہیں, جو PhD جنہوں نے کی ہوئی ہے انہوں نے پہلے کوئی اور سی بیماری بتائی تھی, دین اس کے بعد کوئی اور سی کئی بیماریاں بتائی ہیں, ان کا علاج ہوتا گیا ہے. آخر میں جا کے بولا جی ہمارے خاتون نے بولا میرا یوٹرس میں رسولی بھی ہیں. اور جو دوسری چیز تھی کینسر, گلے میں اس کو کینسر کی بات بتائی تھی کہ جو گٹلیاں تھیں کینسر کی تھی. ڈاکٹر نے بولا کہ یہ کینسر ہے اور اس کو آگے کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ بھی ہو سکتا. کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ سے کچھ بھی ہو سکتا. وہ سب چیزیں ختم ہوتے ہوتے اینڈ ہو گئی. اور بولا جی اس بدھ کو ہم آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ مہمان ہیں. اس بدھ کو شوہر کو کہنا ہے میں طبیعت خراب ہوگی, وہ کہنا ہے میں واش روم میں گیا تو نکل کے نہیں آیا. اگلے بدھ کو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اگلے بدھ کو جو ہے نا وہ سو گیا, جاگا نہیں. اچھا. تو یہ وہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں, مجھے آپ کو نہیں دیتے ہیں. سچ بولنے والا شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. بے شک. جھوٹ بولنے والے کی ناکامی اسی مقدر بن جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پر آنے کا مقصد دیکھیں, عروج آئی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اگر حاجی صاحب کے پاس آپ جائیں گے تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے. الحمدللہ 12 دن ہوئے ان کو اور اپنی زندگی میں وہ واپس آ گئی ہیں. جس طرح سے وہ کہہ رہی ہے نا کہ میرا اپنا آپ ختم ہو گیا تھا, کہیں گم ہو گیا تھا, تو ان کو ان کی شخصیت واپس مل گئی. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ کی کوئی پریشانی ہے, کوئی ایسا آپ کے دل پہ بوجھ ہے, تو آپ حاجی صاحب کے پاس جائیں, دم کروائیں. دیکھیں حاجی صاحب سے ملنے کی, ملاقات کی کوئی فیس نہیں ہے. ہاں جو دوائی وہ پرسکرائب کرتے ہیں اس کی فیس ہوتی ہے, کیونکہ دوائی فری میں نہیں بنتی. حاجی صاحب دعائے کارڈ کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین دنیا جہان میں کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جہاں پر آپ کو تکلیف ہے ایک ہاتھ وہاں رکھیں اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں. انشاءاللہ حاجی صاحب دعائے کارڈ کروا رہے ہیں, آپ کو افاقہ ہوگا. جی ہاں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کو تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہے, ساری کائنات ہے, ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع, جادو کرنے کرانے والے مر جائیں, ان کے دل میں پڑ جائیں, جن پہ جادو کو شفا ملے. پاکستان کی ظاہری باتیں اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں, شر فساد پھیلانے والے ختم ہو, مشعلیں ختم ہو جائیں, سارے کائنات کے لوگوں کو شفا ملے. فرش اکثر تمام مخلوق کو شفا ملے, سب کی روزی کو شادہ مشق کو شادہ. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب کی تکلیف ہماری جن جادو مشکل پریشانی ختم, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا سب کی تکلیف ہماری جادو ختم ملے. تو دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. یہی پروگرام کہکشاں ہمارے ہر میرا ایڈیم نیچرز بھارت کے یوٹیوب چینل میں موجود ہے. یہ 24 گھنٹے میں جب چاہیں لگا کے دیکھیں. میرے پروگرام کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ آپ کو دعائیں ملتی ہیں, جنت ملتی ہے. بالکل. اچھا حاجی صاحب عروج کو کب تک جو ہے وہ دوائیاں کنٹینیو رکھنی ہے, کب تک جو ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مہینہ 20 دن میں اپنی زندگی میں مکمل آ جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا اس کو ایک آدھ مہینہ یا 20 دن تک دوائیاں لینی ہیں. دوائیاں تو ختم ہو جائیں گی, لیکن ہفتے 10 دن میں کبھی ایک دفعہ آگے دم کرانا پڑے گا, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ
آپ غافل نہیں رہنا، جی جاگتے رہنا، بالکل کہیں سے بھی کوئی اگر کرے گا نا تو بالکل سکون سے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ پہ یقین رکھو، جس نے آپ وہ کچھ کیا نا آپ اس کا انجام دیکھو، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عائشہ صاحب کہہ رہی ہیں رپورٹ یہ دوبارہ کب کروانی ہے؟ 2 ماہ بعد، 2 ماہ بعد کروانی ہے، تو بغیر پوچھے بڑھاپا ختم، جوانی شروع بتانا نہیں کسی کو۔ انشاءاللہ 2 ماہ بعد آپ کرائیے گا اور پھر ہمارے شو میں آئیے گا انشاءاللہ، اور پھر بتائیے گا کہ رپورٹس بالکل نارمل آئی ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں تو اس بات پر پورا یقین ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہی دعا کرتے ہیں ہمیشہ، آپ جیسے جو ہسبینڈ وائف آتے ہیں، بہن ہمارے پاس آتے ہیں، تو مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو جو ہے صحت تندرستی دیتے ہیں۔ آپ حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں، یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا، ناظرین کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں نومی بھائی کی جانب۔ نومی بھائی، جو لوگ یہاں پر آنے سے اجتناب کرتے ہیں، نہیں آتے کسی بھی وجہ سے یا کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں حاجی صاحب سے، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جیسے آپ آئے ہیں الحمدللہ یہاں پہ، تو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو بھی آنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو تکلیف ہے نا تو آپ نے اپنی تکلیف کو حل کرنا ہے۔ جب حل کرنا ہے تو آپ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ آئیں ان کے پاس، اور میں یہاں پر آیا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے الحمدللہ۔ میری وائف سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہو گئی ہیں، اور میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ الحمدللہ جس کو جو پرابلم ہے وہ ہے، بالکل ہے، بالکل۔ اور لوگوں کی بھی اصلاح بھی ہو، مدد بھی ہو، ادھر ادھر پیسے برباد کرنے سے بہتر ہے کہ صحیح جگہ آ جائیں جہاں پہ نہ ایمان آپ کا خطرے میں جائے اور جہاں نہ آپ ویسے کسی نقصان میں جائیں اپنے۔ بالکل۔ عروج کیسا محسوس کر رہی ہو اپنی زندگی میں اب واپس؟ الحمدللہ ویسے ہی جیسے مطلب میں کر رہی تھی پہلے محسوس، یعنی کہ بیچ میں تو مطلب میں نہیں بتا سکتی میری کنڈیشن کیا تھی، یعنی کہ غصہ اتنا تھا، اپنے ہی بچوں کو مارنا پیٹنا، مطلب مجھے لگتا تھا میں مینٹلی یا تو مجھے نفسیاتی کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مجھے ایسا خود سے فیل ہوتا تھا۔ مطلب ایک وقت ایسا لگتا تھا میں نے کیا کیا، ابھی میں نے ایسا کیا، یہ میرا بیہیویئر تھا، اور پھر میں خود سوچتی تھی اس بارے میں، لیکن پھر میں ویسے ہی کرتی تھی۔ ماشاءاللہ، لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ بالکل صحیح جگہ پر گئے، اور حاجی صاحب کے پاس جا کر جو ہے ہر کوئی فیضیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے، طبیعت خراب ہے، کچھ مسئلے مسائل آپ کو لگ رہے ہیں آپ کی زندگی میں، تو حاجی صاحب سے رجوع کریں۔ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، حاجی صاحب سے چاہوں گی ایک دفعہ ایڈریس ریپیٹ کر دیں دوبارہ۔ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چلوں گی ساتھ سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں۔ سیلانی سے 50 قدم آگے جائیں، دائیں ہاتھ میں بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخون زرا الدین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں۔ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ڈیلی کا ہوتا ہے، اتوار کے دن صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی کی لے کے آئے، بھری ہوئی، خالی نہیں۔ بالکل۔ اور بخار والا بخار کی حالت میں آئے، تکلیف والا تکلیف کی حالت میں آئے، پین کلر کھا کے نہ آئیے گا، کیونکہ اگر آپ پین کلر کھا کے آئیں گے تو آپ کی جو نوعیت ہے طبیعت خراب کی، وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گی؟ حاجی صاحب پھر کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے اگر آپ پین کلر کھا کے آئیں گے؟ تو پین کلر کھا کے نہیں آئیے گا، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہاروں کی طرح مہک جائے، اور آپ جو ہے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، میٹرو 1 کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اور حاجی صاحب کو بھی یاد رکھیں۔ حاجی صاحب، جو لوگ مطلب باہر، کراچی والوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ آپ یہاں پر آپ کو لینے کے، لیکن جو لوگ باہر ہیں، لاہور میں، پشاور میں، ان دنیا لوگوں میں کے لیے کہیں بھی ہیں وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ واٹس ایپ نمبر میرے چل رہے ہیں، 030092951006 ہے، 0313929506 نمبر ہے۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، موبائل پہ رابطہ کر لیں، وہ اپنی ڈیٹیل مجھے دے دیں، اس کے لیے ان کی دعا بھی ہوتی رہے گی اور کارڈ بھی ہوتی رہے گی، ساتھ دوائی منگوانا چاہیں دوائی منگوا سکتے ہیں، پاکستان میں کوئی دوائی منگوا سکتا ہے، وہ پیسے بھیج دیتے ہیں، ہم ان کو دوائی کوریئر کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور کوئی لوگ ایسے جو لوگ ایسے پیشنٹ ایسے ہیں جو ان کے ابراڈ میں ہے پیشنٹ نا، وہ نہیں آ سکتے پاکستان، ظاہر سی بات ہے مناسب نہیں ہو پاتا کہ اتنی جلدی جلدی علاج کے لیے کیسے پاکستان آئے، تو ان کا کوئی عزیز و اقارب جو ہے گھر میں موجود ہے، وہ حاجی صاحب کے پاس جا کے ان کے بہاف پہ دم کرا سکتے ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہے ابراڈ میں یا بہن ابراڈ میں، ان کو وہاں پر فرق محسوس ہو جائے گا، ایسا ہو چکا ہے، شفا ملے گی۔ بالکل بالکل شفا ملے گی۔ حاجی صاحب کیا پیغام دیں گے چھوٹا سا؟ اللہ سے پیار کرو، رسول سے پیار کرو، انسان سے پیار کرو، پاکستان سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، واٹ اے بیوٹیفل میسج بائی حاجی دین محمد صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، نومی بھائی آپ کا شکریہ، عروج آپ کا شکریہ، حاجی صاحب آپ کا تو زبردست طریقے سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات انشاءاللہ، جزاکم اللہ، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز اور اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔